बाप और बेटा रूह अल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला सैमुएल नबी की किताब उसका 14 बाब। योनातान की बहादुरी। और एक दिन ऐसा हुआ कि योनातान बिन शाऊल ने उस जवान को जो उसका सलाह बरादर था कहा, आओ हम फलस्तीनियों की पहरा रखने वाली फौज पर जो उस पार है चढ़ जाएं। और उसने अपने बाप को ना बताया। और शाऊल जबाग की हद पर मजरून में एक अनार के दरख्त के नीचे डेरा लगाए था और उसके साथ तकरीबन 600 आदमी थे। और आहिया बिन आहितूब, अकाबूद बिन फन्यास बिन अली का भाई शलू में अफूद पहने हुए खुदावंद का काहिन था। और लोग ना जानते थे कि योनातान चला गया और उन गुजरगाहों के दरमियान जिन्हें गुजर कर योनातान ने इरादा किया कि फलस्तीनियों के पहरेदारों पर जाए। इस तरफ एक नुकीली चट्टान और उस तरफ भी एक नुकीली चट्टान थी। और एक का नाम बुसस और दूसरी का नाम साना था। और नोक शिमाल की जानब मकमाश के मुकाबल उठी हुई थी और दूसरी जनूब में जबा के मुकाबल। तब योनातान ने अपने सलाह बरादर जवान से कहा, आओ हम उन नामख्तूनों के पहरेदारों पर जाएं, शायद खुदावंद हमारे लिए काम करे। क्योंकि खुदावंद के लिए दुश्वार नहीं कि वो शुमार में बहुतों या थोड़ों से रिहाई दे। तो उसके सलाह बरादर ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और आगे चल, और देख जैसा तू चाहता है मैं तेरे साथ हूँ। योनातान ने कहा कि हम इन लोगों के पास उस तरफ जाएंगे और अपने आप को उन पर जाहिर करेंगे। अगर वो हमसे कहें कि ठहरो जब तक कि हम तुम्हारे पास आएं, तो हम अपनी जगह खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। और अगर उन्होंने कहा कि हमारे पास आ जाओ, तो हम जाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया और यही हमारे लिए निशान होगा। तब उन्होंने अपने आप को फलस्तीनियों के पहरेदारों पर जाहिर किया। तो फलस्तीनियों ने कहा, देखो अब्रानी उन सुराहों में से जहां छुपे थे बाहर निकल आए हैं। और पहरा के आदमियों ने योनातान और उसके सलाह बरादर जवान से कहा, दोनों हमारे पास आओ और हम तुम्हें एक चीज दिखाएंगे। तब योनातान ने अपने सलाह बरादर से कहा, मेरे पीछे चला आ, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें इस्राएल के हाथ में कर दिया है। और योनातान अपने हाथ और अपने पांव से ऊपर चढ़ा और उसका सलाह बरादर उसके पीछे था। तो वो योनातान के सामने गिरे और उसका सलाह बरादर उसके पीछे कत्ल करता था। और ये पहले खून रेजी जो योनातान और उसके सलाह बरादर ने की तकरीबन 20,000 आदमियों की तखमीनन निसफ एकड़ ज़मीन में थी। तब लश्करगार मैदान और तमाम लोगों पर खौफ छाया और पहरेदार और गारतगर भी कांपे और ज़मीन लर्जी। और ऐसा हुआ गोया कि खुदावंद के हजूर से खौफ वाक़या हुआ। और शाऊल के चौकीदारों ने जो बिन्यामीन के जबा में थी नज़र की, तो देखा कि वो गिरोह खेलता जाता और पुरगंदा होता जाता है। तब शाऊल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, दरियाफत करो और देखो कि हम में से कौन गैर हाजिर है। तो उन्होंने दरियाफत किया, तो देखो योनातान और उसका सलाह बरादर वहाँ ना थे। तब शाऊल ने अहिया से कहा, खुदावंद का फूल यहाँ ला, क्योंकि उस वक़्त खुदावंद का फूल बनी इस्राएल के साथ था। और शाऊल ने काहिन के साथ बात ख़त्म ना की थी
کہ فلسطینیوں کی لشکرگاہ میں جو شور تھا وہ بڑھتا جاتا تھا اور بہت ہو گیا، تو شاؤل نے کاہن سے کہا، اپنا ہاتھ ہٹا، اور شاؤل اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ایک تن ہو کر میدان جنگ میں جا اترے، اور دیکھو ہر ایک کی تلوار اپنے ساتھی پر پڑی تھی اور بڑی سخت گڑبڑی تھی۔ اور وہ عبرانی جو پیشتر فلسطینیوں کے ساتھ تھے اور ارد گرد سے ان کے ساتھ ہو کر لشکرگاہ میں آئے تھے، اسرائیل کے ساتھ جو شاؤل اور یوناتان کے ہمراہ تھے مل گئے، اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے جو کوہ افریم میں چھپے ہوئے تھے سنا کہ فلسطینیوں نے شکست کھائی، تو وہ بھی ان کے ساتھ لڑائی میں آ ملے، اور خداوند نے اس روز اسرائیل کو رہائی بخشی، اور لڑائی بیت اون تک پہنچی، اور لوگ جو شاؤل کی طرف آئے تقریباً 10,000 بنے، مگر جس وقت لڑائی تمام کوہ افریم میں پھیل گئی، شاؤل نے اس دن ایک بڑی غلطی کی، کیونکہ خداوند نے لوگوں کو قسم دے کر کہا، ملعون ہو وہ جو آج شام تک کھانا چکھے، جب تک کہ میں اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لوں۔ پس تمام ملک میں کسی نے کھانا نہ کھایا، اور سب لوگ ایک جنگل میں پہنچے، اور وہاں زمین پر شہد تھا، اور لوگ جنگل کے اندر گئے تو دیکھو وہاں شہد ٹپکتا تھا، مگر کسی کی جرت نہ تھی کہ اپنے منہ کی طرف ہاتھ لمبا کرے، کیونکہ لوگ قسم سے ڈرتے تھے۔ لیکن یوناتان نے جس وقت اس کے باپ نے لوگوں کو قسم دی تھی نہیں سنا تھا، اس لیے اس نے اپنے عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا شہد کے چھتے کو چھیدا، اور اپنا ہاتھ اپنے منہ تک لے گیا، تو اس کی آنکھوں میں روشنی آئی، اور لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس سے کلام کر کے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دی اور کہا کہ ملعون ہو وہ جو آج کے دن کھانا چکھے، اور لوگ تھک گئے تھے۔ یوناتان نے کہا، میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا، میں نے اس شہد سے ذرا سا چکھا تو میری آنکھوں میں کیسی روشنی آئی، تو کیسا زیادہ اچھا تھا اگر آج کے دن لوگ اپنے دشمنوں کی لوٹ سے جو انہوں نے پائی کھاتے، تو کیا اس وقت فلسطینیوں کی بہت زیادہ خون ریزی نہ ہوتی؟ اور انہوں نے اس دن فلسطینیوں کو مکماش سے لے کر ایالون تک مارا، اور لوگ بہت ہی تھک گئے، اور لوگ لوٹ پر گرے، اور بھیڑیں اور بیل اور بچھڑے پکڑے، اور زمین پر انہیں ذبح کیا، اور خون سمیت کھا گئے۔ اور شاؤل کو خبر دی گئی، اور اس سے کہا گیا کہ لوگوں نے خداوند کے سامنے گناہ کیا کہ انہوں نے خون سمیت کھایا۔ تب شاؤل نے کہا، تم نے خطا کی، سو آج تم ایک بڑا پتھر میرے پاس لٹکا کر لاؤ۔ پھر شاؤل نے کہا، تم لوگوں میں ادھر ادھر جاؤ اور ان سے کہو کہ ہر ایک آدمی میرے پاس اپنا بیل اور اپنی بھیڑ لائے، اور اس پر ذبح کرے اور کھائے، اور خون سمیت کھا کر خداوند کا گناہ گار نہ ہو۔ تب لوگوں میں سے ہر ایک اس رات کو اپنا بیل اس کے پاس لایا اور وہاں ذبح کیا، اور شاؤل نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، اور یہ پہلا مذبح تھا جو اس نے خداوند کے لیے بنایا۔ اور شاؤل نے کہا، آؤ ہم رات کو فلسطینیوں کا تعاقب کریں، اور صبح کی روشنی تک انہیں لوٹیں، اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑیں۔ تو انہوں نے کہا، جو تیری نظر میں اچھا ہے وہ کر۔ تب کاہن بولا، آؤ یہاں پر ہم خداوند کے آگے حاضر ہوں۔ اور شاؤل نے خدا سے پوچھا، کیا میں فلسطینیوں کے پیچھے نیچے اتروں؟ کیا تو انہیں اسرائیل کے ہاتھ میں کر دے گا؟
لیکن اس نے اس دن اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب شاول نے کہا، اے تم جو لوگوں کے سردار ہو، سب یہاں آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کس نے گناہ کیا ہے۔ زندہ خداوند کی قسم جس نے اسرائیل کو مغل سے دی، اگر میرے بیٹے یوناتان نے کیا تو وہ ضرور مارا جائے گا، مگر لوگوں میں سے کسی نے اسے جواب نہ دیا۔ تب اس نے سارے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ایک طرف ہو اور میں اور میرا بیٹا یوناتان دوسری طرف۔ تو لوگوں نے کہا، جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہے تو کر۔ اور شاول نے خداوند سے دعا مانگی کہ اے اسرائیل کے خدا، تو نے آج اپنے خادم کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، اگر قصوروار میرا یا میرے بیٹے کا ہے تو اوریم ظاہر کر، اور اگر تیری قوم اسرائیل قصوروار ہے تو ترمیم ظاہر کر۔ تب یوناتان اور شاول پکڑے گئے اور لوگ بچ گئے۔ تب شاول نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یوناتان کے درمیان قرعہ ڈالو، تو یوناتان پکڑا گیا۔ تب شاول نے یوناتان سے کہا، مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ تو یوناتان نے اسے بتایا اور کہا کہ میں نے اس عصا کی نوک سے جو میرے ہاتھ میں تھا ذرا سا شہد چکھا، سو دیکھ میں مرنے کے لیے حاضر ہوں۔ شاول نے کہا، خدا ایسا ہی کرے اور اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ اے یوناتان تجھے ضرور مرنا ہوگا۔ تب لوگوں نے شاول سے کہا، کیا یوناتان مر جائے جس نے ایسی بڑی رہائی اسرائیل کو دی؟ ہرگز نہیں، زندہ خداوند کی قسم کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر نہ گرے گا، کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ کام کیا۔ سو لوگوں نے یوناتان کو بچایا اور وہ نہ مارا گیا۔ اور شاول فلسطینیوں کی طرف سے مڑا اور فلسطینی اپنے مقام کو چلے گئے، اور شاول نے اسرائیل پر اپنی سلطنت قائم کی اور اپنے سب دشمنوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، موابیوں سے اور بنی عمون سے اور ادومیوں سے اور صوبہ کے بادشاہ سے اور فلسطینیوں سے لڑائی کی، اور جہاں کہیں وہ پھرا غالب آیا، اور اس نے بہادری کی اور املاکیوں کو مارا اور اسرائیل کو ان غارت کرنے والوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اور شاول کے یہ بیٹے تھے، یوناتان اور یشوی اور ملکی شو، اور اس کی دو بیٹیوں کے نام یہ تھے، پلوٹی کا نام مریب اور چھوٹی کا نام میکل تھا، اور شاول کی بیوی کا نام آہینوہم بنیت اہیماحس تھا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام ابنیر جو شاول کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ اور شاول کا ایک باپ کیش اور ابنیر کا باپ نیرابیل کے بیٹے تھے۔ اور شاول کے تمام ایام میں فلسطینیوں سے سخت لڑائی رہی، اور شاول جب کسی زوراور یا بہادر مرد کو دیکھتا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔